अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जो उसके लिए चैलेंज बन जाता है। कभी कभार तो वो लम्हा चुपचाप सिरक जाता है और कभी उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान तमाम ज़िंदगी उस एक लम्हे का अजाब झेलता रहता है। मेरी ज़िंदगी भी एक ऐसे ही लम्हे की गिरफ्त में है। मैं पागल हो गया था शायद और सोचता हूँ कि काश वो लम्हा ना आया होता। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 22 बरस पहले जब मैं परवीन को इलाहाबाद से ब्याह कर अपने घर लाया था। उस वक्त वो 22 बरस की लड़की थी और नाजुक एहसासात रखने वाली एक बावकार लड़की। परवीन से मेरी कोई करीबी रिश्तेदारी न थी, मगर सबसे बड़ा यानी प्यार का रिश्ता मेरे और उसके दरमियान मौजूद था। मैंने और परवीन ने कभी बचपन एक साथ गुजारा था। हमने मिट्टी के घरोंदे बनाए थे, पतंगे उड़ाई थी, खट्टे मीठे बेर तोड़ तोड़ के खाए थे। चिलचिलाती दोपहरों में हम दोनों ने बागों के चक्कर लगाए थे। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 3 बरस छोटी थी। परवीन के वालिदैन से हमारी दूर की रिश्तेदारी थी, मगर पड़ोसी होने के नाते वो सब हमारे लिए अजीज़ों से बढ़ के थे। परवीन अपने घर में सबसे छोटी थी और मैं माँ बाप का इकलौता बेटा। पाकिस्तान बना तो मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ कराची आ गया और परवीन की फैमिली ने अपना वतन छोड़ना पसंद न किया। हम आर्जी तौर पर एक दूसरे से जुदा हो गए, मगर हमने कभी भी एक दूसरे को जहन से ना निकाला। मुद्दतें गुजर गईं, मैं कराची में पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया और एक अस्पताल में सर्विस करने लगा। परवीन ने अंग्रेज़ी अदब में एमए किया तो अम्मी जान ने फ़ौरन उसे मेरे लिए मांग लिया। परवीन और मैं हमेशा से एक ही थे, हमेशा के लिए एक कर दिए गए। वो दुल्हन बनकर मेरे छोटे से घर में आ गई। मुझे यूं लगता मेरे घर में बहार आ गई है। परवीन बड़ी होकर खासी बदल गई थी। बचपन में वो बहुत मोटी हुआ करती थी, मगर अब बड़ी होकर दुबली पतली लंबे कद की खूबसूरत लड़की बन गई थी। या शायद मेरी नज़रें थीं जिनमें परवीन की खूबसूरती समा गई थी। मैं परवीन को पाकर इतना खुश और मुतमईन था कि पूरे ज़माने को भूल गया और परवीन मेरी मोहब्बत की दिल से कदरदान थी। इतने बहुत सारे सालों ने उससे उसके माँ बाप जुदा कर दिए थे। वो घर में सबसे छोटी थी ना। जो बच्चे घर में सबसे छोटे होते हैं वो माँ बाप के साथ सबसे कम अरसा गुजार पाते हैं। यही परवीन के साथ हुआ था। परवीन छोटी ही थी कि उसके माँ बाप एक एक करके मारे के हकीकी से जा मिले। परवीन के बड़े भाई इलाहाबाद में वकालत करते थे, एक बड़ी बहन लखनऊ में ब्याही हुई थी और अब परवीन जो अपनी दुनिया में तन्हा रह गई थी, मेरी शरीके सफ़र बनकर ज़िंदगी की मुसरतें समेट रही थी। ना जाने परवीन में कैसी मकनातीसी कशिश थी। मैं अस्पताल जाता तो मेरा वहाँ जीना लगता। मेरा दिल चाहता जल्द अज जल्द ड्यूटी ख़त्म हो और मैं भाग के घर पहुँच जाऊँ। उसे मेरी बेताबियों का अंदाज़ा था। मैं घर पहुँचता तो वो मुजस्सम इंतज़ार बनी होती। हल्के फुल्के मेकअप में उसका पाकीज़ा वजूद इतना प्यारा लगता कि मैं दौड़ के उसे अपनी बाहों में समेट लेता और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता। हम दोनों को खुश देखकर अम्मी जान बहुत खुश होती थी और हमारे लिए बेशुमार दुआएं किया करती। मेरे वालिद 1 बरस पहले इंतकाल कर गए थे और अम्मी जान हमारे सरों पे साया किए हुए थी। फिर कुछ ही अरसे बाद परवीन ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मेरे लिए ये खबर इंतहाई खुशकुन थी। मैं बाप बनने वाला था, परवीन के बच्चे का बाप। उफ खुदा, कितना खूबसूरत होगा वो दिन जब मेरे और परवीन के दरमियान एक बच्चे का वजूद होगा। जिस दिन से मैंने ये खबर सुनी थी मुझे परवीन पहले से ज़्यादा प्यारी लगने लगी। उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती, मतली चक्कर वगैरह, और मैं तमाम दिन उसके लिए परेशान रहता। वो मुस्कुरा पड़ती। आदिल, आप क्यों परेशान होते हैं? ये कोई बीमारी थोड़ा ही है, आप तो खुद डॉक्टर हैं। मुझे मालूम है परवीन, मगर क्या करूं, दिल तुम्हारी तबीयत में अटका रहता है।
ہر وقت تمہارے لیے خدا سے دعا کیا کرتا ہوں، اور پھر میں جتنی دیر گھر میں ہوتا پروین کو کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ وہ جھنجھلا جاتی، خفا بھی ہو جاتی، مگر میں کوئی پرواہ نہ کرتا۔ بس میں نے کہہ دیا تم کوئی کام نہیں کرو گی، اس طرح تو میں واقعی بیمار ہو جاؤں گی۔ کوئی نہیں ہوتی بیمار، تم آرام کرو اور بس۔ میں حکم صادر کر دیتا اور وہ مسکرا کے رہ جاتی۔ اور صرف میں ہی کیا، امی جان نے جب یہ خبر سنی تو وہ بھی پروین کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ کیا مجال تھی پروین کرسی بھی اپنی جگہ سے سرکا دے۔ ایک بار وہ کمرے سے کرسی باہر لے کر جانے لگی تو امی جان نے قیامت کر دی۔ کیا کرتی ہو دلہن، رکھو اسے، خبردار جو تم نے کوئی وزن کا کام کیا۔ اس بیچاری نے گھبرا کر کرسی چھوڑ دی اور میں ہنس پڑا۔ پورے 9 ماہ میں نے پروین کے لیے دعائیں کی، اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے بھاگم بھاگ کام کیا، اور پھر ایک رات پروین کو تکلیف ہوئی تو میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی گھبرا گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ امی جان نے مجھے پریشان دیکھ کے تسلی دی اور کہا، دلہن کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، تم اسے ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے سب سامان درست کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس خدا سے دعا کرو۔ میں بھاگم بھاگ ٹیکسی لینے دوڑا۔ ان دنوں میرے پاس گاڑی نہ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ساری رات ہسپتال کے برآمدے میں ٹہلتا رہا تھا۔ امی جان پروین کے پاس اندر تھی۔ پروین کی چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میرا دل کوئی مٹھیوں میں بھینچ رہا ہو۔ میں نے پروین کے لیے اتنی دعائیں کیں کہ میرا حلق خشک ہو گیا۔ امی جان نے بتایا کہ پروین کا کیس تھوڑا سیریس ہے، اگر 1 گھنٹے کے اندر ڈیلیوری نہ ہوئی تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور پھر پورا 1 گھنٹہ میں دیوار سے ٹیک لگائے بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ بالآخر میری دعائیں قبول ہو گئی۔ کھٹ سے دروازہ کھلا اور امی جان نے مسکراتے ہوئے نوید سنائی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ خوشی سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پروین کیسی ہے امی جان؟ نہ جانے کیوں یہ پوچھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی۔ پروین بالکل ٹھیک ہے، امی جان یہ بتا کر فوراً اندر چلی گئیں۔ پروین جب اپنے روم میں لائی گئی تو میں پہلے سے وہاں موجود تھا۔ دل چاہ رہا تھا دوڑ کے اس سے لپٹ جاؤں، مگر امی جان اور نرس کی موجودگی نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ ننھی منی سی بچی امی جان کی گود میں دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وہ ننھی منی بچی میری گود میں تھما دی۔ میں بوکھلا گیا۔ یہ کون تھی؟ میری بچی، میری گڑیا، میرا خون، پروین کی بیٹی، ہماری محبت کی نشانی۔ فرتے محبت سے مغلوب ہو کے میں نے ننھی منی سی بچی کا ماتھا چوم لیا۔ امی ہنس پڑی۔ دن کتنے خوبصورت ہو گئے تھے۔ پروین ماں بن کر بہت عظیم اور باوقار ہو گئی۔ ہم دونوں نے اپنی بچی کا نام صدف رکھا۔ جب صدف نے پہلی بار اپنی طوطی زبان سے مجھے ابو کہہ کے پکارا تو مجھے یوں لگا تھا مسرتوں کے تمام پھول سمٹ کر میرے دامن میں بھر گئے۔ اب گھر میں میرے، پروین اور امی جان کے علاوہ صدف بھی تھی۔ ہم چاروں محبتوں کے ہنڈولے جھول رہے تھے۔ صدف ہمارے دونوں کی چہیتی دادی کی لاڈلی تھی۔ امی جان اپنے جیب خرچ سے پیسہ بچا کر صدف کے اوپر خرچ کیا کرتی۔ اب یاد آتا ہے ان دنوں میری محدود تنخواہ میں گزارا مشکل سے ہوتا۔ امی جان کے پان دان کا خرچ، ان کی دوائیں، صدف کا آسٹر ملک اور میرے ذاتی اخراجات۔ مگر پروین بہت سلیقہ مند تھی۔ اس نے میری تنخواہ میں بہت اچھا بجٹ بنایا۔ گھر میں کسی قسم کی تنگی کا احساس نہ ہوتا۔ ہمارا گھر بھی چھوٹا سا تھا، صرف 2 کمروں کا، جسے ابا جان مرحوم نے بنوایا تھا۔ پروین بہت بڑے گھر سے اس چھوٹے سے گھر میں آئی تھی، مگر اس نے کبھی کسی تنگی کا اظہار نہ کیا۔ البتہ میں نے اس سے کئی بار کہا، پروین تم اتنے بڑے گھر میں رہنے کی عادی ہو، یہاں 2 کمروں میں تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن پروین ہمیشہ متانت سے جواب دیتی، عادل، انسان کا دل بڑا ہونا چاہیے، مکان چھوٹے بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی محبت دیکھ کر میں تو خود شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ اپنی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے۔ خدا نے کتنی محبت کرنے والا شوہر دیا ہے۔ اور میں پروین کی بات سن کے خوش بھی ہوتا، رنجیدہ بھی۔ رنجیدہ اس لیے کہ میں ابھی تک پروین کے لیے وہ نہ کر پایا تھا جو کرنا چاہتا تھا۔ اور یوں صدف ابھی 2 برس کی ہوئی تھی کہ پروین کی طبیعت دوبارہ خراب رہنے لگی۔ ہمارے آنگن میں ایک اور پھول کھلنے والا تھا۔ صدف کی وجہ سے پروین کو آرام کا موقع کم ملتا۔ ان دنوں امی جان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، ورنہ وہ پروین کا بہت ہاتھ بٹاتی تھی۔
मुझ से जो कुछ बन पड़ता मैं परवीन की मदद करता, अम्मी जान की भी देखभाल करता और ज़रूरी दवाएं देता रहता। कुछ अरसे बाद हमारे घर इरम आ गई, एक और नन्ही सी गुड़िया, सदफ की तरह खूबसूरत मुस्कुराती आंखों वाली इरम। अब घर में लोग ज़्यादा हो गए थे। एक कमरा अम्मी जान के पास था, एक में हम चारों रहते। बरामदे में खाने की मेज़ लगी थी। हमारे घर में कोई ड्राइंग रूम ना था। मैं डॉक्टर होते हुए भी परवीन को कोई आराम ना पहुंचा सका था। अस्पताल से लगी बंधी तनख्वाह मिलती थी और प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए रुपया दरकार था जो मेरे पास मौजूद ना था। इरम 2 बरस की हुई तो अम्मी जान बहुत बीमार रहने लगी। अम्मी जान की बीमारी की वजह से अखराजात बढ़ गए। मैं कभी कभार परेशान हो जाता, परवीन क्या होगा, खर्च किस तरह पूरा होगा। मगर परवीन हमेशा मुस्कुरा कर कहती, खूब आराम से चलेगा खर्च, आप फिक्र क्यों करते हैं, मेरे पास बहुत रुपए हैं। और सचमुच यही होता। न जाने किस कोने खुदरे में छुपे हुए नोट परवीन निकाल लाती और बवक्ते ज़रूरत मेरे हाथों में थमा देती। मैं उसकी सलीकामंदी का कायल हो जाता। कभी कोई मौका ऐसा ना आया कि मुझे किसी चीज़ के लिए रुपया दरकार हो और दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। अम्मी जान की बीमारी तूल पकड़ गई थी। परवीन ने उनकी खिदमत में दिन रात एक कर दिया। मैं परवीन को इस तरह काम करते देखता तो यकीन ना आता, ये वही धान पान सी लड़की है जो अपने कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां खुशीसलूबी से उठाए हुए है। घर का पूरा काम, दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी और फिर अम्मी जान की तीमारदारी, ये सब कुछ वो बहुत सुकून से करती थी। इतने बहुत से काम के बावजूद पूरा घर इतना साफ सुथरा रहता कि ढूंढे से एक तिनका भी ना मिलता। परवीन से जो भी एक बार मिलता उसकी शख्सियत का कायल हो जाता और उसकी तारीफ करता। महज परवीन की वजह से अपने दोस्तों में मेरा वक़ार बढ़ गया। लोग मेरी बीवी की तारीफ़ें करते तो मेरा ढेरों खून बढ़ जाता। वो तो थी ही अच्छी। मैं वाकई खुश नसीब था जो परवीन मेरी शरीके सफ़र बन गई। अम्मी जान ने कई माह की बीमारी उठाई और बिलाखिर एक दिन हम लोगों को तन्हा छोड़ गई। अम्मी जान की मौत मेरे लिए एक अजीम सानहा थी। अगर परवीन ना होती मेरे साथ तो शायद मैं यह सदमा बर्दाश्त न कर पाता। परवीन ने जिस तरह मेरी दिलजोई की और जिस अंदाज में मुझे तसल्ली दी, वो मेरे दिल पे आज भी नक्श है। एक रोज़ अम्मी जान की याद में मैं आंसू बहा रहा था तो परवीन ने मुझसे पूछा, आदिल आपका क्या ख्याल है, अम्मी जान एक नेक और इबादत गुजार खातून थी? हाँ परवीन, वो बहुत नेक बीवी थी। आपको ये भी यकीन होगा कि खुदा अपने बंदों को एक बेहतरीन ज़िंदगी देगा, उसका वादा सच्चा है। हर मुसलमान को इस बात पे यकीन होना चाहिए। मैंने जवाब दिया, तो फिर आप अम्मी जान के लिए क्यों रोते हैं आदिल? क्या इसलिए कि खुदा ने उन्हें उन बागों में पहुंचा दिया जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जहां वो सदा रहेंगी? और परवीन के इस सवाल पर मैं दम बखुद रह गया था। मैंने अपने आंसू खुश कर लिए। परवीन ठीक कहती थी। मेरी माँ एक नेक पारसा औरत थी। उसे खुदा ने यकीनन बहुत अच्छी ज़िंदगी दी होगी। मेरे दिल ने यकीन कर लिया था। फिर मेरे दिल को करार आ गया। मैं परवीन, सदफ और इरम के हमरा खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगा। अब मुझे दुख था तो सिर्फ ये कि मेरे पास इतनी रकम न थी कि मैं क्लिनिक खोल सकूं। अगर ऐसा हो जाता तो मैं अपनी फरिश्ता सिर्फ बीवी के लिए इतना अच्छा घर और पूरा साइज ज़िंदगी मुहैया कर सकता था। उन्हीं दिनों अचानक परवीन के भाई का इंडिया से खत आया। परवीन ने मुझे खुशी खुशी वो खत दिखाया। उसमें लिखा था उन्होंने परवीन के हिस्से की जायदाद फरोख्त कर दी है और रुपया पाकिस्तान मुंतकिल करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये रकम 1 लाख से ऊपर थी। मुझे खत थमाते हुए परवीन ने कहा, आदिल अब आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। रुपया आ जाएगा तो आप क्लिनिक खोल लीजिएगा, फिर हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। और परवीन की इस पेशकश पर बजाय खुश होने के मैं रंजीदा हो गया। मैं नहीं चाहता था कि परवीन की रकम में से मैं इस तरह पैसे हथिया लूँ। उसके पहले ही मुझ पे बेशुमार एहसानात थे। मैं खुद उसके लिए कुछ करना चाहता था, ना कि उसका रुपया भी मसरफ में ले आऊँ। मुझे खामोश देख के परवीन ने कहा, आदिल आप चुप क्यों हो गए? रुपया आ जाए तो आप सर्विस छोड़कर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। नहीं परवीन, मुझे यह गवारा नहीं। और मेरे अल्फाज सुनकर परवीन की आंखें भर आईं। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया।
عادل، آپ نے میرا دل دکھایا ہے. کیا میں غیر ہوں، آپ سے الگ ہوں یا آپ مجھ سے الگ؟ یہ بچیاں کیا ہم دونوں کی مشترکہ نشانیاں نہیں؟ بولیے عادل، آپ نے ایسی بات کیوں کہی؟ وہ روتی جاتی اور مجھ سے سوالات کیے جاتی. پروین، مجھے غلط مت سمجھو، تم میری ہو، میں تمہارا، ہمیشہ تمہارا رہوں گا، لیکن مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالو. یہ روپیہ تمہارا ہے، اسے تم خرچ کرو. لیکن پھر وہی ہوا جو پروین چاہتی تھی. اس کا پیسہ آ گیا اور اس نے وہ سب مجھے خاموشی سے دے دیا. میں نے بہت انتظار کیا مگر وہ مجھ سے روٹھ گئی. مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی تو مجبوراً مجھے اس کی بات مان لینی پڑی. پھر میں نے ہسپتال کی ملازمت چھوڑ دی اور ایک اچھے سے کلینک میں پرائیویٹ پریکٹس کرنے لگا. دن گزرتے گئے اور ہمارے حالات بدلنے لگے. میری آمدنی میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا. پروین نے اپنا کوئی خرچہ نہ بڑھایا. میں نے کئی بار کہا، پروین ایک ملازمہ رکھ لو اوپر کے کام کے لیے، تم تھک جاتی ہو. مگر اس کا ایک جواب ہی ہوتا، عادل ابھی کوئی خرچ نہیں بڑھانا چاہتی میں چاہتی ہوں ہم لوگ ایک گھر بنا لیں اچھا سا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو چاہے خرچ کرنا، میں منع نہیں کروں گی. پروین کا خیال درست تھا. میں ڈاکٹر تھا، اچھی حیثیت کا انسان، مگر میرے گھر میں بیٹھنے کے لیے ڈرائنگ روم تک نہ تھا. مجھے واقعی ایک اچھے گھر کی ضرورت تھی. چنانچہ مکان بنانے کے لیے رقم جوڑی جانے لگی. کچھ عرصے بعد میں نے ایک پلاٹ خرید لیا. جس روز 400 گز کا پلاٹ میں نے خریدا، پروین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. پروین کا خیال تھا کہ ہمیں اپنا موجودہ گھر فروخت کر دینا چاہیے اور نئے گھر کی تعمیر شروع کرنی چاہیے. اس کا خیال ٹھیک ہی تھا. ہم جلد ہی ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنا ذاتی مکان فروخت کر دیا. مکان کی تعمیر شروع ہوئی، کچھ قرضہ بھی لیا. تقریباً سال بھر کے عرصے میں ہمارا گھر مکمل ہو گیا. ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے. پروین نے گھر کو بہت سلیقے سے سجایا تھا. ہماری زندگی بالکل بدل چکی تھی پروین کی بدولت. اب مجھے ہر طرف سے بے فکری تھی. صدف اور ارم سمجھدار ہو گئی تھیں اور ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھیں. اب گھر میں ماسی خیرن بھی آنے لگی تھی، جو گھر بھر کے کپڑے دھوتی، برتن مانجتی، مسالے پیستی. پروین کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا. اس کا کام بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا. بچیاں بھی بڑی ہو گئی تھیں. اس نے بہت تکالیف اٹھائی تھی. اتنے برسوں بعد خدا نے اس کے صبر کا پھل دیا. اس نے خدمت خلق کے طور پر محلے کے بچے بچیوں کو مفت تعلیم دینی شروع کر دی. اس طرح اس کا دل بھی بہلا رہتا اور وقت بھی اچھا گزر جاتا. محلے کے بچے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے. ہماری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. صدف اب 9 سال کی اور ارم 6 سال کی تھی. لیکن ہم دونوں آج بھی ایک دوسرے کے پرستار تھے. ایک بار محبت کے موضوع پہ بحث ہو رہی تھی تو پروین نے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، عورت کی محبت ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند ہوتی ہے، گہری اور پائیدار. محبت مرد کی دریا کی طرح پرجوش اور ابل پڑنے والی. بھلا دونوں کا کیا مقابلہ؟ کیا حرج ہے اگر میں دریا کی طرح ابلتا ہوں تمام عمر؟ میں نے چھیڑتے ہوئے کہا تھا. نہیں عادل، مجھے ایسی محبت سے خوف آتا ہے. محبت میں دیانت داری شرط ہے. ابال تو عارضی ہوتا ہے، بہت جلد بیٹھ جاتا ہے. 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو پروین، اب تو تمہیں ایسی احمقانہ باتیں نہیں سوچنا چاہیے. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں تو عام مرد کی بات کر رہی تھی. خدا کا شکر ہے تم نے مجھے عام سے مختلف مرد سمجھا. تمام مرد یکساں ہوتے ہیں. مرد بہرحال مرد ہوتا ہے. پروین یہ کہتی ہوئی کسی کام سے اندر چلی گئی اور میں حیران اسے تکتا رہ گیا. بعض وقت کی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جایا کرتی ہیں اور پروین کی وہ بات واقعی سچ ثابت ہو گئی. میں نے کبھی تصور میں بھی پروین سے بے وفائی کے متعلق نہ سوچا تھا. میری سوچ کا محور صرف اور صرف پروین تھی. مگر ایک روز اچانک چھیما آن پہنچی. ماسی خیرن بیمار ہو گئی تھی. اس کی جگہ کام کرنے اس نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا. چھیما نوجوان لڑکی تھی. اس کا اصل نام نسرین تھا، جسے ماسی چھیما کہتے تھے. سانولی رنگت والی چھیما جس کے آنگ آنگ سے جوانی چھلکتی تھی. جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کو ٹھٹک گیا. کون ہے یہ؟ میں نے پروین سے پوچھا. ماسی خیرن کی بیٹی ہے، اس کی جگہ کام کرنے آئی ہے، پروین نے لاپرواہی سے جواب دیا.
پھر چیما ہمارے گھر کام کرنے لگی۔ عجیب چھلاوا لڑکی تھی، اس نے بہت سے فالتو کام بھی اپنے ذمے لے لیے۔ صبح سویرے ہمارے گھر آن پہنچتی اور کام نمٹانے شروع کر دیتی۔ میں آتے جاتے اسے دیکھتا رہتا۔ اس کے انگ انگ میں بجلی بھری ہوئی تھی۔ جو ہی وہ ہمارے گھر میں آتی، سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ٹانگ دیتی، پھر پائچے چڑھا کر کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ کپڑے دھو کے فارغ ہوتی تو باورچی خانہ سنبھال لیتی۔ چیما کے وجود نے میرے ایمان کو متزلزل کر دیا۔ اسے اپنی منہ زور جوانی کا احساس ہی نہ تھا۔ بغیر دوپٹے کے پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی، اور جب کبھی میں اسے اس حال میں اپنے نزدیک دیکھتا تو میرے پٹھے اکڑ سے جاتے، میری سانسیں تیز ہو جاتی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، میرے اندر کا شریف انسان کہیں دور گم ہو رہا تھا اور شیطانی صفات مجھ پہ حملہ آور ہو رہی تھیں۔ پروین میری دلی کیفیات سے بے خبر تھی۔ وہ بھلا کیا سوچ رکھتی تھی میں ماسی کی بیٹی کے متعلق ایسا سوچنے لگوں گا؟ پروین کے لیے میرے التفات میں کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی اس کا خیال کرنے لگا۔ شاید میرے اندر کا چور تھا جو مجھے ایسا کرنے پہ اکساتا تھا۔ ماسی کی بیماری طول پکڑ گئی اور چیما ہمارے گھر کی مستقل نگراں بن گئی۔ جب سے چیما آئی تھی، پروین بے فکر سی ہو گئی تھی۔ اس نے چیما کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا اور اب چائے دم کرنا، میز لگانا وغیرہ بھی سب اسی کے ذمہ تھا۔ اور پھر جب ماسی ٹھیک ہو گئی تو بھی پروین نے ماسی سے کہا کہ چیما کو ہمارے گھر کے لیے وقف کر دیا جائے، ماسی دوسرے گھروں کا کام نمٹا لے۔ اب چیما ہماری مستقل ملازمہ بن گئی۔ ایک روز میں کلینک جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، میں بوٹ پہننے ہی لگا تھا کہ چیما اچانک دھپ سے میرے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ لائیے صاحب، جوتے پالش کر دو، میلے ہو رہے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھوں سے جوتے پکڑ لیے۔ میں نے گھبرا کر دوسرا جوتا اپنے پاؤں سے اتار دیا۔ میرے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں، کن پٹی کی نسیں دکھنے لگیں۔ وہ جھپا جھپ بوٹ پالش کر رہی تھی اور میں اس کے ہلتے ہوئے جسم پہ نظریں جمائے دم بخود بیٹھا تھا۔ میں جو ایک ڈاکٹر تھا، ایک معزز شہری، ایک شریف عورت کا شریف شوہر، وہ ایسی گھٹیا سوچ رکھنے لگا تھا۔ اف خدا، کہیں پروین میرے دل کا چور نہ پکڑ لے، میرے دل کا راز نہ جان لے۔ میرے خدا، وہ کیا سوچے گی؟ میں خوفزدہ ہو کے سوچتا رہا۔ پھر میں نے غور کیا، چیما جان بوجھ کر میرے سر پہ سوار رہنے لگی تھی۔ کئی بار پروین نے اسے ٹوکا بھی، وقتی طور پہ وہ مان جاتی، مگر دوسرے ہی لمحے میرے کاموں میں پیش ہوتی۔ برائی کے بیج کو اگر اکھاڑ پھینکا جائے تو وہ تناور درخت کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر میں چاہتا تو چیما کو گھر سے نکال سکتا تھا، ماسی خیرن دوبارہ اپنا کام سنبھال سکتی تھی، مگر یہ میرے اندر کا شیطان تھا جو مجھے اپنے گھر میں چیما کو رکھنے پہ اکسا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس چھلکتی جوانی کے نظاروں سے محروم ہو جاؤں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آتے جاتے چیما سے میری ٹکر ہو گئی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ اتفاق تھا یا چیما نے دانستہ ایسا کیا تھا، اور ایسے وقت میں چیما منہ چھپا کے خوب ہنستی، خوش ہوتی اور میں شرمندہ ہو جاتا، جھنجھلا جاتا، دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتا، مگر پھر اس تصادم کے متعلق سوچتا اور تنہائی میں میری نسیں تن تن جاتی۔ پروین کہا کرتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے چاہے سیدھی راہ پہ چلا دے اور جسے چاہے راہ سے بھٹکا دے۔ کہ آخر شیطان بھی تو فرشتوں کے مقام تک پہنچا تھا، اپنی عبادات اور ریاضتوں کے بعد بالآخر گمراہی اور ذلت اس کا مقدر بنی۔ میرا بھی نصیب ہی کھوٹا نکلا، اللہ کی رحمتیں مجھ سے اٹھ گئیں، میں شیطان کا ساتھی بن گیا۔ ایک روز میری دونوں بیٹیاں اپنی سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہوئی تھیں۔ شام کے 4 بجے تھے، چھٹی کا دن تھا۔ اسی وقت پروین بھی میری پھوپھوزاد بہن کے گھر چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلا تھا کہ چیما اپنی تنخواہ کے پیسے لینے آن پہنچی۔ حسب عادت پورے گھر میں دندناتی میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ اماں نے تنخواہ منگائی ہے۔ اور اس وقت میں سب کچھ بھول گیا۔ چیما ماسی خیرن کی بیٹی تھی، میں پروین کا شوہر تھا، ڈاکٹر تھا، صدف اور ارم کا باپ بھی تھا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ مہینوں کی لگی ہوئی آگ ایک دم سے بھڑک اٹھی اور بس پھر میں لمحے میں شیطان بن گیا، اور جب شیطان
اپنا کام کر چکا تو میں نے پلٹ کر دیکھا پروین چپ چاپ دروازے سے پلٹ رہی تھی۔ جن سے وہ ملنے گئی وہ گھر پہ نہ تھے، اس وجہ سے وہ جلدی لوٹ آئی تھی۔ مجھے اچانک ہوش آ گیا، میں نے کیا کیا؟ چیما اپنا دوپٹہ سنبھالتی میرے گھر سے 9 2 11 ہو گئی اور میں مجرموں کی طرح پروین کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ پروین نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور اپنا ضروری سامان رکھنے لگی۔ پروین، مجھے کچھ کہو، برا بھلا کہو، گالیاں دو، جوتے لگا لو، مگر خدا را خاموش نہ رہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پروین پھر بھی کچھ نہ بولی، اپنے سوٹ کیس میں سامان رکھتی رہی۔ پروین، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو گویا اسے کرنٹ لگ گیا۔ خبردار، یہ ناپاک ہاتھ میرے بدن کو مت لگانا ڈاکٹر عادل۔ میں جا رہی ہوں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ سوٹ کیس اٹھا کر چلنے لگی۔ پروین، پروین، صدف اور ارم کیا کریں گی؟ میں کیسے جیوں گا؟ اس کے چہرے پہ حقیر سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کون صدف، کون ارم؟ کس کی زندگی، کس کی موت؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ تمہاری امانت ہے، سنبھالا ان کو؟ ہاں، صدف اور ارم سے کہہ دینا تم لوگوں کی ماں بہت خراب عورت تھی، اس لیے خفا ہو کر چلی گئی۔ پھر میں نے کیا کیا جتن نہ کیے، پروین کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، اپنا سر دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے زخمی کر لیا۔ میری کنپٹیوں سے خون نکلنے لگا، مگر پروین نہ رکی، وہ چلی گئی۔ وہ لمحہ جو میرے سامنے چیلنج بن کر آیا تھا، اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا اور میں تمام عمر کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ کاش وہ لمحہ نہ آیا ہوتا، کاش چیما میرے گھر نہ آئی ہوتی، یا پھر میں نے اپنے اندر کے شیطان کو باہر نہ آنے دیا ہوتا، مگر اب کچھ ممکن نہ تھا۔ لمحہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، پروین جا چکی تھی، میں اپنی نگاہوں میں گر گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لوں، مگر صدف اور ارم کی خاطر یہ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ صدف اور ارم کا رو رو کے برا حال تھا۔ میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ مل کر بے شمار آنسو بہائے۔ میں نے ان سے یہی کہا تھا، تمہاری امی مجھ سے خفا ہو گئی ہیں، میں بہت برا ہوں نا۔ تب ارم مجھ سے چمٹ گئی تھی، ابو آپ تو بہت اچھے ہیں، میرے پیارے ابو۔ تب مجھے لگا تھا ارم نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہو۔ معصوم بچی اپنے باپ پر کس درجہ اعتماد کرتی تھی۔ کبھی پروین نے بھی مجھ پہ اعتماد کیا تھا۔ صدف سمجھدار تھی، وہ کہتی، ابو آپ امی کو لے آئیے نا، وہ بہت پیاری ہیں، ہم سے خفا ہوئی ہیں تو معاف بھی کر دیں گی، ابو آپ جائیے نا۔ اب میں صدف سے کیا کہتا، میں پروین کے سامنے جانے لائق نہ تھا، کیا منہ لے کر جاتا۔ ماسی خیرن نے ہمارے گھر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کا منہ بند کرانے کے لیے میں نے 5,000 کی خطیر رقم دی تھی، مگر ماسی خیرن اتنی سیدھی نہ تھی جتنا میں نے سوچا۔ دوسرے ہی ماں وہ نئے مطالبے کے ساتھ آن پہنچی، چیما سے نکاح کر لو، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں چیما سے نکاح کر لوں؟ لا حول ولا قوت، کہاں پروین اور کہاں چیما۔ لیکن نئی مصیبت سے چھٹکارا پانا بہت ضروری تھا، اور تب میں نے ماسی سے کہا، چیما کو کسی ڈاکٹرنی کے پاس لے جاؤ، کوئی دوا وغیرہ دے دے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ میں کیا جانوں کسی ڈاکٹرنی کو؟ واہ صاحب واہ، تم آپ ڈاکٹر ہو، کچھ کرو میری بیٹی کے لیے، میرا تو جینا 2 بھر ہو جائے گا محلے میں۔ اور میں عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میری جاننے والیاں کئی لیڈی ڈاکٹرز تھیں، مگر میں ایسی بات کسی سے بھی نہ کہہ سکتا تھا۔ میں نے خود گولیاں دی تھیں، مگر چیما کے اوپر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر لیڈی ڈاکٹر کے تعاون کے بغیر یہ کچھ ممکن نہ رہا۔ مجھے چیما سے شدید نفرت ہو چکی تھی، اس کے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ ذلیل لڑکی جان بوجھ کر میرے کلیجے میں گھسنے کی کوشش کرتی تھی۔ اف، مجھے وہ کام کرنا پڑ رہا تھا جو میں تصور میں بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ ماسی کے شور مچانے پہ مجھے چیما کو اپنے ساتھ لے کر جانا پڑ گیا۔ وہ برقع اوڑھے میرے ساتھ گئی۔ آہ، وہ منحوس لمحہ جب میں نے چیما کو ڈاکٹروں کے سامنے اپنی بیوی ظاہر کیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کلیجہ شک ہو گیا تھا، مگر ایسا کرنا ضروری تھا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر لیڈی ڈاکٹر یہ کام کرنے کو تیار نہ تھی، سو مجھے شوہر بننا پڑا تھا۔ جھوٹ ہی صحیح، اپنے فرضی نام کے ساتھ نسرین کا آپریشن کروانا پڑا تھا، اور جب وہ میری گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر واپس آ رہی تھی،
مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے غلاظت کا ڈھیر میری گاڑی میں آن گرا ہو، ہر طرف سڑاند ہی سڑاند ہو۔ میرا بس چلتا تو ڈنڈا لے کر چھیما کو پیٹ ڈالتا۔ میں نے ماسی کے گھر سے دور ہی اسے اتار دیا اور روپوں کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو اور اپنی منحوس صورت لے کر اب کبھی میرے گھر نہ آنا، اور زن سے گاڑی نکال لایا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ ایک لمحے کا عذاب مجھ پر قہر بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ پھر میں نے سنا پروین ہندوستان چلی گئی ہے اور دوبارہ انڈیا کی نیشنلٹی کی کوشش کر رہی ہے۔ پروین کی واپسی کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ صدف اور ارم ماں کے بغیر صبر کر چکی تھی۔ شاید دل میں کچھ سوچتی ہوں، مجھ سے اب انہوں نے سوالات کرنے چھوڑ دیے تھے۔ گھر کے کام کاج کے لیے مجھے ایک بوڑھا خان سامہ مل گیا تھا جو کہ قابل اعتبار بھی تھا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اس طرح بچوں کی طرف سے کچھ بے فکری ہو گئی تھی، مگر میرا گناہ مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں کیا تھا اور کیا بن گیا، دنیا کو معلوم نہ ہو سکا تھا میں نے کون سا گندا کھیل کھیلا تھا، مگر میں خود تکلیف میں تھا اور پروین بھی جانتی تھی۔ 1 سال بعد سنا پروین کو انڈیا کی نیشنلٹی مل گئی ہے اور اب وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ الہ آباد میں رہتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یکسر بدل ڈالا۔ میں جو خدا کو یاد کرنے میں غافل رہا تھا، سر بسجود رہنے لگا، اپنے گناہ کی رو رو کے معافی مانگتا، مگر شاید خدا نے میرا یہ عظیم گناہ معاف نہ کیا ہو۔ نہ جانے کس امید کے سہارے میں نے پروین کو خط لکھا، پروین، جو کچھ گزر چکا اسے بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ اب تمہارا عادل بالکل بدل چکا ہے، وہ دن رات اپنے گناہوں کی معافی خدا سے مانگتا ہے۔ اگر تم معاف کرو تو شاید خدا بھی معاف کر دے۔ خدا را واپس لوٹ آؤ، اگر میرا نہیں تو اپنی بچیوں ہی کا خیال کرو۔ صدف اور ارم کو تمہاری ضرورت ہے اور مجھے بھی، ایک بار آ جاؤ پروین۔ مگر اس کا جو جواب آیا وہ میرے ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ اس نے لکھا تھا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد 100 مارو، ہر ایک کو 100 درے، اور نہ آئے تم میں سے کسی کو ان پر ترس اللہ کا حکم چلانے میں، اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر۔ اور دیکھیں ان کو مارنا کچھ مسلمان ہی۔ یہ تو ہے سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے تمہارے ضمیر کی، تم مرد لوگ اپنے متعلق سوچو۔ اگر یہی کام تم اپنی بیویوں کو کرتا دیکھو تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتاؤ، تم اسے معاف کر کے اپنا گھر بسا لوگے؟ تم تو خود عادل ہو، عدل اور انصاف کرنے والے۔ ذرا انصاف سے اس سوال کا جواب تو دو۔ تمہیں جواب یقیناً نفی میں ہی ملے گا۔ ڈاکٹر عادل، مجھے آئندہ کبھی خط نہ لکھنا، میں تمہاری دنیا سے نکل آئی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے، ہر اس چیز سے نفرت ہے جو شرعی حدود کو توڑتی ہے۔ صدف اور ارم خدا کے حوالے ہیں۔ پروین نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا مال، اسباب، گھر، بچے، اور وہ کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اس واقعے کو 12 برس گزر چکے ہیں۔ میری دونوں بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، میں نے دونوں لڑکیوں کو بیاہ دیا ہے۔ میرے اور پروین کے اختلافات کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ میں 12 برس سے اس ایک لمحے کا عذاب سہ رہا ہوں، اس لمحے کو کوستا ہوں جو میری زندگی میں آیا اور جس نے میری پوری زندگی کو مقید کر لیا۔ خدا گواہ ہے، میں نے پروین کو اپنی تمام تر شدتوں سے ہی چاہا، اس کے بغیر میں لمحے لمحے کی موت مرا ہوں، روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں، مجھے ایک پل قرار نہیں۔ پھر بھی ایک آس تھی، ایک امید، شاید پروین کبھی واپس آ جائے، میری نیکی کی داستانیں اس تک پہنچیں تو شاید وہ مجھے معاف کر کے لوٹ آئے، مگر آج وہ آس بھی دم توڑ گئی۔ ابھی ابھی پروین کے بھائی کا ٹیلی گرام آیا ہے، پروین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے، پروین ان باغوں میں پہنچ گئی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہ بہت پارسا تھی، متقی تھی، مگر میں تنہا ہی آگ میں جل رہا ہوں، اور اس وقت تک جلتا رہوں گا جب تک میرے سینے میں سانس باقی ہے، اور اس لمحے تک عذاب سہتا رہوں گا۔ جان نکلنے کے بعد بھی مجھ پر یہ عذاب ہلکے ہوں گے یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔
لیکن یقین مانیے میں آج تک خود کو معاف نہیں کر پایا۔